अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इससे पहले कि हम रोज़मर्रा की सियासत पर पीडीएम पर बात करें, शायद ज़रूरी है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान साहब के बारे में या उनकी खिदमात जो पाकिस्तान के लिए हैं उसका एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी और इसी वजह से उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया गया, क्योंकि बहुत सी इसमें चीज़ें जो पिछले 20 साल में हुई वो किसी मोहसिन के शायान शान नहीं थी। डॉक्टर कदीर खान साहब जिनके नाम पर KRL यानी खान रिसर्च लेबोरेटरी बनाई गई, वो बेल्जियम जर्मनी से पढ़े हुए थे, वो डिज़ाइन सारे लेकर पाकिस्तान आए। किस तरह से लाए, किस तरह उन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस किए, अगर आप वो उनकी कहानी सुनते तो आपको पता लगता कितनी मुश्किल से ये सब कुछ पाकिस्तान शिफ्ट किया गया था। मुझे वो दिन भी याद है जैसे उनका एक टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था, वो इस्लामाबाद में कोसार मार्केट वहाँ पर आए मेरे साथ, क्योंकि उनकी वहाँ पे अक्सर बैठक लग जाया करती थी। जब भी वो आया करते तो हम बहुत सी चीज़ें में गप भी लगाते थे, डिस्कशन भी बहुत होती थी। तो उसे बहुत गुस्से में थे क्योंकि 5-6 साल में जो उनके साथ हुआ, मोहसिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आज तो पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं, हर कोई तारीफी कलमात कह रहा है, लेकिन पिछले 20 साल किसी ने मुड़ के नहीं देखा कि डॉक्टर कदीर खान साहब किन मुश्किलात के साथ कम से कम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो टीवी पर भी नहीं चलाई जा सकती, जिसमें उन्होंने एक तो ये भी उस वक्त गुस्से का इजहार किया था कि कैमरे लगाए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं। सो हम अपने मोहसिनों के साथ क्या करते हैं, किसी ने देखना है तो पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी जगह देखने की। आज हमें डॉक्टर कदीर खान साहब के सारे एहसानात याद आ रहे हैं, लेकिन पिछले 20 साल में वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। बहुत सी जो उनके साथ ट्रीटमेंट की गई, उनको बयान दिलवाया गया। जो भी बयान परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, आपको याद होगा, बहुत सी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कुछ ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सी प्रॉब्लम्स उनकी ज़ात के साथ लिंक नहीं थी, शायद एक लार्जर इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड होंगी। लेकिन फॉल गाय वो बड़े, आई थिंक ही वॉज अ विलिंग फॉल गाय पाकिस्तान के लिए, क्योंकि प्रेशर उस वक्त पड़ा, लेकिन फिर बाद अज़ां उनको बोलने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, वो बोल भी नहीं पाते थे कई दफ़ा टीवी प्रोग्राम्स में। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो उनके एहसानात हैं, जो आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बैलेंस की बात करता है, एक न्यूक्लियर डिटेरेंट है हमारे पास, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमारे पास, वो शायद मुमकिन ना होता या उस तरीके से मुमकिन ना होता जब अगर डॉक्टर कदीर खान साहब इसका हिस्सा ना होते। सो मेरा ख्याल है ये इट्स बिफिटिंग। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम, मुझे यकीन है, इसे पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो एक्लेड्स उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो उनकी जो इनके एहसानात हैं उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। अबाउट टाइम, बेहतर होता कि ये काम पहले हो जाता, लेकिन चलें अभी भी हो रहा है, दे रहा है, दुरुस्त है। अब आते हैं थोड़ा सियासत की तरफ। दोबारा मिलने जा रही है, आज सरप्राइज इजलास था, वो किसी वजह से हो नहीं सका, लेकिन क्या जब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, तो हुकूमत गिराने, शफाफ इलेक्शंस, वजूहात क्या थी, सुनिएगा। आए दिन बिजली गैस के बम गिराए जा रहे हैं, आटे चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा। मुल्क में फिलफौर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में और फिर 31 को डेरा गाजी खान में बड़ा जलसा होगा। इस वक्त जो अवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की एक आरज़ू बन चुकी है। फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की जरूरत है। फौरी इलेक्शंस कराए जाएं, हर सूरत मार्च करना होगा। सो पीडीएम एक दफा फिर मुतहर्रिक हो गई है। पिछले चंद दिनों में ये सबका एनालिसिस भी था, जो लोग सियासत को करीब से देखते हैं, समझते हैं पॉलिटिक्स को, ख्याल था कि ऑपोजिशन के गुब्बारे से शायद हवा निकल गई है, ऑपोजिशन बिखर गई है। अभी कल की बात है, बिलावल साहब ने एक बयान दिया जो मुख्तलिफ अखबारों में उनके नाम से कोट हुआ है, वो टीवी पर नहीं दिया लेकिन वो मौजूद थे लाड़काना में। वहां पर उनका बयान था कि ऑपोजिशन की मुनाफिक जमातें बिक गई हैं। गो के हुकूमत पर तनकीद की, पीटीआई जालिम है, लेकिन बाकी जेयूआई और दीगर जमातें, मुस्लिम लीग नून, मुनाफिक हैं, बिकी हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि ऑपोजिशन बिखर गई है
اور اس کے بکھرنے کی وجہ سے شاید اب حکومت کو اگلے 2 سال ایک فری رائیڈ ملے گی, ایک بڑا آسان ٹائم ہوگا شاید اب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے وہ 5 سال پورے کرے. لیکن سڈنلی یہ سارا کچھ دوبارہ کھڑے ہونا, کہنا کہ حکومت کو گرانے کے لیے شفاف انتخابات, اس کو لنک کس چیز سے کرنا چاہیے, کس چیز سے کرنا چاہیے, کیونکہ کاغذ بھی کافی سارے پھٹ رہے ہیں. اس پر بات کریں گے اب اپنے آج کے پروگرام میں. علی اوان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. زبیر صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں, زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نبیل صاحب آپ کا بھی شکریہ. پہلے میں گورنمنٹ کا ویو لے لوں اس کے اوپر. سڈنلی دوبارہ پی ڈی ایم کہتے ہیں مودی سے زیادہ قومی اداروں کو نقصان پہنچایا انہوں نے, یہ اپوزیشن کا الزام ہے. نیب کے اوپر آرڈیننس پر بھی آپ کے خلاف بڑی تنقید ہے. لیکن مہنگائی, بے روزگاری, آج تو ترین صاحب بول پڑے, میں وہ بھی سن لیں ذرا, کیونکہ آپ کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں پچھلے کچھ میں. ترین صاحب نے کیا کہا, ذرا وہ بھی سنیے. حکومت کا مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکی, اس سے عوام کو بہت تکلیف ہے. اور یہ اس وقت اور سارے کام چھوڑ کے حکومت کو صرف اور صرف مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ سے. وقتی طور پہ اگر گندم آ جائے باہر سے, چینی آ جائے باہر سے آ جاتی, تو اس وقت اتنی مہنگائی گندم کی اور چینی کی نہ ہوتی. تو ان چیزوں کے اندر تو یہ ترین صاحب بھی بول پڑے. آپ تو خود مانتے ہیں خیر چلانے کی ضرورت ہی نہیں, یا تو آپ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے تو اٹ وڈ ہیو بین ایزیئر کہ میں ان کو چلا کے یا کسی اور کو چلا کے کہتا. پرائم منسٹر صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں, آپ یہاں بیٹھ کے جو بھی بیٹھتا ہے یہاں پہ, ہاں جی مہنگائی کا بڑا مسئلہ. پی ڈی ایم اب آپ کو تھریٹ نظر آ رہی ہے؟ پہلے جو آپ نے بات کی, اور اس نے آپ نے بڑے تھوڑے سے دبے ہوئے لفظوں میں بات کی, جو جنرل مشرف نے کیا تھا, میں دبے لفظوں میں نہیں, بڑے کلیئرلی میں بات کرتا ہوں, بڑی دیکھیں یہی مسئلہ. لیکن میں نے کہا ہی چوز ٹو بی اے فال گائے. انہوں نے شاید, دیکھیں یہ ناٹ اے پولیٹیشین, وہ ایک قدیر خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, جی وہ قومی ہیرو تھے. اور آپ ان سے اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اس وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, پوری دنیا اس وقت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, تو بڑا زیادتی ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کہ وہ اس وقت سٹینڈ لے لیتے. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب ان کے گھر بھی گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, دس از دا ٹائم. بٹ بالکل صحیح ہے, عبد القدیر خان صاحب کو سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرنا میرا نہیں خیال. بٹ جو انہوں نے کیا تھا وہ باقی باعث شرمندگی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک جگہ ایک دفعہ گرتے ہیں پھر آپ گرتے ہی چلے جاتے ہیں, اور مشرف صاحب نے یہی کیا تھا. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں, بالکل یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلے جب سے آپ شو کر رہے ہیں تو ہمیشہ اس وقت کی گورنمنٹ سے پوچھتے تھے کہ مہنگائی ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں ہے. وہ کہتے تھے اگر دالیں مہنگی تو چکن کھا لو, چکن مہنگا ہے تو یہ کر لو, ٹوتھ پیسٹ کی یہ قیمت. اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ 12 والوں کی بجائے 9 کھا لو. بھائی ہم لوگ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے, اور صرف یہ نہیں مانتے, میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ یہ بھی دے دیتے کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے. بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ امریکہ میں پچھلے 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی. پٹرول جو کرائسس آیا ہوا ہے اس کے اور بہت ساری ریزنز ہیں, پر انگلینڈ میں آپ کے سامنے ہے. جو پوری دنیا میں کموڈٹی مارکیٹس اور جو سپلائی چینز ہٹ ہوئی ہیں جسٹ بیکاز پوسٹ کووڈ, تو اس پہ آپ دیکھیں نا, میں آپ کی ایک مثال دے دیتا ہوں کاشف بھائی آپ کو. ہم سب یہ بات میں آپ کی سمجھتا ہوں چلیں ان اے وے. مسئلہ ہے کہ کچھ چیزوں کو تو پھر بھی مینج کیا جا سکتا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات. ترین صاحب بھی ٹھیک کر کے گئے, دالیں آ رئی ہیں 70% آپ کے اس ملک میں دالیں ہیں, کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا, $500 پر میٹرک ٹن سے $1200 پر میٹرک ٹن پہ چلا گیا ہے. نون لیگ آئل بوننزا انجوائے کرتی ہے $35 سے $40 پر بیرل کے اوپر, اس وقت $80 کو ٹچ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کیا کریں ہم لوگ. پر ٹھیک بات, اور دوسری بات لوگوں کی بھی ٹھیک ہے کہ جب میرا کچن جسے میرا ڈائریکٹلی میں ہرٹ ہوتا ہوں, جب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو تنخواہ ہے, لگی بندی تنخواہ, اس میں آپ میچ نہیں کر پا رہے, تو مسائل ہیں. بٹ ہم لوگوں کی بھی لمیٹڈ وسائل ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں. ہم جو نون لیگ پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ جو پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں آپ اسے کم کریں, آپ جو سیل ٹیکس لے رہے ہیں آپ اسے کم کریں. اب جو میں اس وقت 22% نون لیگ کے دور سے کم ہے پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس, یہ ہم کر سکتے ہیں. بٹ جہاں ہرٹ ہو رہے ہیں, پاکستانی عوام ہرٹ ہو رہی ہے, ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان کا کچن ہرٹ ہوا ہوا ہے, تو انڈرسٹینڈیبل ہے. جہاں تک فیصلوں کی بات ہے, بہت زبردست فیصلے کیے گئے. آپ دیکھیں آج 5ویں بمپر پوچھا تھا آپ کو پی ڈی ایم سے کوئی ڈر خوف؟ کاشف بھائی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ آپ بتا دیں یہ سیریس ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, وہ ساتھ ملایا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کو, ایک دن شہباز شریف اس کے اندر کیسٹ ڈالتے ہیں تو اس طرح بجنا شروع ہو جاتا ہے, ایک دن مریم کیسٹ ڈالتی ہے اس طرح بجنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم کون سیریس لیں؟ اگر آپ لیٹس 35 سال آپ نے ٹی وی شو کیا ہو اور آپ کو آ کے کسی کو کہے کریٹیکل انالیسس کرنا ہے, تو آپ کیا کریں گے کاشف بھائی؟ آپ سولوشنز دیں گے, آپ بتائیں گے اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے, اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے. آج بھی آپ آ کے وہی ڈول بجا رہے ہیں جو ہمیشہ سے ڈول بجتا آ رہا ہے.
ہم ایکسپیکٹ لوگ آپ کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں جو ڈھول آپ بجا رہے تھے وہ ابھی آپ دیکھیں ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے نا کاشف بھائی, وہ بھی گورنمنٹ میں نہیں ہے نا. کون سی گورنمنٹ میں نہیں ہے؟ نون لیگ کب سے گورنمنٹ میں ہے؟ پیپلز پارٹی کب سے؟ مولانا فضل الرحمان تو بیچارے رہے ہی نہیں نا کبھی گورنمنٹ میں, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, وہ تو رہے ہی نہیں نا بیچارے, نہ ان کے والد صاحب رہے ہیں کبھی نہ وہ رہے ہیں. تو اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو, پر میں یہ جو بات سمجھانے کی کر رہا ہوں آپ سولوشن دیں نا, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں سولوشن. ایک سیکنڈ زبیر صاحب سے شروع کرتے ہیں. زبیر صاحب, پہلا سوال تو یہ ظاہر ہے ہر ایک کا کہ سڈنلی دوبارہ گورنمنٹ گرانا, کیونکہ آپ پچھلا اعلامیہ دیکھیں اس میں حکومت گرانے کی بات if I'm not mistaken نہیں ہوئی تھی. مارچز ہوں گے, یہ ہوگا, ابھی پھر حکومت گرانے کی باتیں, مارچ کریں گے, حکومت کو جانا ہوگا, فری فیئر الیکشنز کرائیں. اس کی وجہ کیا بنی ہے ایک دم دوبارہ سے یہ کرنے کی, اور پرانا اعلامیہ لے آئے گا؟ جی اچھا, میں یہ پہلے مہنگائی والی بات پر تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لوں. ایک تو جہانگیر ترین صاحب نے جو کہا تھا وہ بڑا بیسک سی فارمولا تھا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کھیل ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم ٹیلی ویژن پر آ کے یہ کہتے ہیں کہ گندم کا اصل میں مسئلہ اس لیے مہنگائی ہو گئی کہ ہم نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کیا, اور جو ریلیٹڈ منسٹری ہے انہوں نے ڈیمانڈ سپلائی کو صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا, تو ایگزیکٹلی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر آپ کا شوگر کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس وقت شوگر ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی 10 لاکھ ٹن, اور اگر جب شارٹیجز ہو گئی تھیں تو ایکسپورٹ بند کر دینی چاہیے تھی بجائے کہ 1.5 سال تک چلاتے رہتے, تو یہ تو بڑا بیسک ہے نا, فیصلہ سازی. اور جو وزیر خزانہ شوکت ترین نے خود کہا کہ ایل این جی کی امپورٹس میں ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کا حکومت کو نقصان ہوا ہے کیونکہ ہم نے ٹائم پر صحیح فیصلے نہیں کیے تھے. وہ اس سال کی بات کر رہے ہیں اور پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی پچھلی حکومت کی نہیں بات کر رہے, اپنے حکومت کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح فیصلے اگر ٹائم پر ہوتے تو ہم ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز بچاتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جو سر یہ تو مہنگائی تو آپ کی بات ٹھیک ہو گئی کہ یہ کیونکہ بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے. دوسری بات میں صرف اگر میں دوبارہ سوال جی کوئکلی کنکلوڈ نہیں, میں یہ کنکلوڈ کر دوں. پورے خطے میں, باقی خطہ بھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے افیکٹ ہوتا ہے نا, تو بنگلہ دیش, انڈیا, بھوٹان, سری لنکا, تمام کنٹریز سے ہماری ڈبل ہے انفلیشن. تو بھائی تو پھر آپ وہاں وہ بھی تیل ان کو مہنگا مل رہا ہے, ان کو بھی دالیں مہنگی مل رہی ہیں, ان کے لیے بھی وہی مشکلات ہیں. سو ایک تو پلیز ریکگنائز کہ اٹ از این ایشو آف انکمپٹنس اینڈ ناٹ مینیجنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ٹھیک ہو گیا. اب میں ذرا سوال پہ آ جاؤں, دوبارہ میں سوال ریفریز کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ سوال کیا ہے, تاکہ آپ اس کا جواب دے دیں. کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں, بہت کچھ ہو رہا ہے, سب جانتے ہیں, اکثر اس کے اوپر آج کل بات چل رہی ہے کہ کسی ایک نوٹیفیکیشن کا بھی انتظار ہے. یہ ایک دم چھوڑ دے ساری اس چیز کو, کیا ہوا کہ پی ڈی ایم دوبارہ حکومت گرانے کے لیے باہر نکل رہی ہے؟ واٹ از یور ہوپ دس ٹائم کہ بکھری ہوئی اپوزیشن, نبیل کپول صاحب آپ کو کہیں گے آپ منافق ہیں, آپ کہیں گے انہوں نے آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, واٹ از یور آپٹیمزم, کہاں سے آ رہا ہے یہ زبیر صاحب؟ اچھا, آپٹیمزم جو ہوتا ہے نا, ظاہر ہے اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں کاشف, اور یہ آپ نے دیکھا اوپر نیچے ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب مارچ 3 کو اس سال الیکشن ہوا, یوسف رضا گیلانی سینٹ کے لیے انتخاب جیتے اور حفیظ شیخ کو ہرایا, تو ایسا مومنٹم بن گیا تھا, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ جلسے, ریلیز اور وہ تمام چیزیں تھیں. پھر بائی الیکشنز ہو رہے تھے, بائی الیکشنز میں حکومت وقت ہار رہی تھی سب جگہ سے, تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حکومت کے لیے شدید مشکلات ہیں. اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم میں اپنے, ظاہر ہے میں اس میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا نہیں جا رہا ہوں, تو پی ڈی ایم نے اپنے جو اندرونی ان کے اختلافات تھے اس کی وجہ سے حکومت کو موقع ملا کہ وہ واپس, اور وہ اختلاف اپنی جگہ کھڑے ہیں بالکل. اچھا, بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جی شاید یہ معیشت کے حوالے سے بھی شاید آگے مشکلات سے نکل جائیں گے, اور 2 سال کیا لوگ بات کرنا شروع کر دیا تھا, اگلے 5 سال بھی ان کو ملیں گے. لیکن پھر اس کے بعد حکومت نے بہت مس کیلکولیشنز کی. ایک تو دے اسٹارٹڈ ٹیکنگ آن ایوری انسٹیٹیوشن, الیکشن کمیشن کو لے لیا, ایک طرف الیکشن کمیشن ایک طرف حکومت. ہاں سر, لیکن آپ الیکشن کمیشن کی وجہ سے آپ سڑکوں پہ تو نہیں آئیں گے نا, میں صرف آپ سے پوچھوں آپ کی جو آپٹیمزم ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کا فوکس ہٹتا ہے نا کاشف, فوکس ہٹتا ہے, اور اپوزیشن اور پھر گورننس متاثر ہوتی ہے آپ کے خیال میں کہ وہ پریشر ڈالے.
جو ان کا اوور کانفیڈنس تھا نا حکومت کا، اس نے، اور پھر معیشت خراب ہونی شروع ہو گئی اور برے طریقے سے خراب ہونی شروع ہو گئی کہ اب تو نو ون سچویشن میں ہے. آپ دیکھیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں جائے گی. سو ہر فرنٹ پر حکومت خارجہ پالیسی کے حوالے سے پہلے سمجھے کہ فال آف کابل پوری دنیا آ کے ہمیں ہار پہنائے گی، پتہ چلا وہ ہمارے گلے پڑ گیا کہ جس طرح سے ہم نے شو کیا کہ جیسے ہم ہی ان کے پروٹیکٹرز ہیں. پھر آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے آئی مین یو نیم اٹ، کوئی ایسی چیز نہیں حکومت نے کی جس سے حکومت کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کوئی ختم نہیں ہوا. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی گوف اپ ہوتا ہے. تو مے بی دے نیڈ ٹو چینج سم پیپل ایٹ دی ہیلم آف. ابھی اور بھی چینج کرنے ہیں، خدا کا واسطہ چینج کر کے ہر دفعہ تھوڑے دیر سے بعد تو لوگ جاتے ہیں آتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اور بھی ہوگا. نبیل صاحب، میں نبیل صاحب سے پوچھوں. نبیل صاحب، آپ یہ پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو رہی ہے، بلاول صاحب کہتے ہیں منافق جماعتیں ہیں، بک گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے حکومت گرا سکتے ہیں؟ دیکھیں کاشف، جب ایک وزیر اعظم جو پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بین الاقوامی وزیر اعظم بن گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج پرائم منسٹر نے جو امریکن چینل میں جو انٹرویو دیا ہے آن لائن چینل میں، اس میں اس نے بات کیا کی؟ اسے پاکستان کی مہنگائی، پاکستان کے مسئلے مسائل، پاکستان کا اکنامیکل معاشی تباہی جو ہو رہی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کی. اس نے صرف کہا کہ ہمیں طالبان کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، افغانستان کو سیو کرنے کے لیے. اور نبیل صاحب، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو پی ڈی ایم کے بارے میں نہیں بتاتے، اپنی بیماریاں بتاتے نا. امریکی چینل پہ جا کے اس نے مہنگائی کی بات تھوڑی کرنی. لیٹس ٹاک فیئرلی آلسو ایٹ لیسٹ. یہ عجیب آرگومنٹ ہے کہ امریکی چینل پہ جا کے وہ پاکستان کی مہنگائی کی بات کرے گا. مجھے یہ بتائیں کیا اپوزیشن پی ڈی ایم حکومت گرا سکتی ہے یا نہیں؟ پرائم منسٹر ہے یا افغانستان کے پرائم منسٹر ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج جس طرح انٹرویو دے رہے تھے، وہ لگ رہا تھا کہ he was representing طالبان. میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. وہ آپ اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، دا اکنامسٹ میں پیسے دے کر خبر لگوائی گئی ہے. دا اکنامسٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 سال مزید جو عمران خان کے ہیں. مجھے بتائیں کیا اس مہنگائی میں، اس حالت میں، اس تباہ کاری میں کیا اور مزید میں یہ ڈر خوف دلایا جا رہا ہے کہ 2 سال یہ اور 5 سال 7 سال اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا؟ یعنی ہمیں مطلب پھر جو ہے بھوکا فاقہ کشی کے لیے جو ہے پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کیا پی ڈی ایم گرا پائے گی؟ کیونکہ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، افغانستان کو جو آپ کہتے ہیں نا، ایک سیکنڈ میں ایک اور چیز دیکھیں، میں ایک فیئر آرگومنٹ کرنے لگا. فیئر آرگومنٹ، ایک سیکنڈ رک جائے گا. افغانستان میں جو ہوگا نبیل صاحب، وہ براہ راست آپ کو افیکٹ کرے گا. یہ یاد رکھیے گا. اگر افغانستان میں کیوس ہوا، وہ کیوس پاکستان میں آئے گا. سب بھگت چکے ہیں. پاکستان پچھلے 40 سال میں بہت کیوس بھگت چکا ہے. برائے مہربانی when you make comments don't say he's the prime minister of Afghanistan or Pakistan. یہ یاد رکھیے گا، ایک اسٹریٹجی، اس پہ سب آن بورڈ ہونے چاہیے. یہ بات اپوزیشن جب کہتی ہے میں اسے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ایک کلیکٹیو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا فیوچر کس طرف لائی کرتا ہے. لیکن افغانستان کو انڈر پلے مت کریں. افغانستان میں بھی دا بگیسٹ سٹوری جو پاکستان کو افیکٹ کرے آگے جا کے. کا بھی سنیں بھائی میرے، اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو اتنا فکر ہے کہ یا افغانستان کا جو ہے وہ صورتحال اس طرح کشیدہ ہو سکتا ہے آگے جا کے، تو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہیے. یہ آپ کا آرگومنٹ، یہ میں آرگومنٹ آپ کا بالکل مانتا ہوں. پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، لے ساروں کو اعتماد میں. لیٹ لیڈرشپ سٹ ٹوگیدر ان اے روم اور فیصلہ کریں کہ ہماری اسٹریٹجی اور فارورڈ آگے جانے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. کیا ہمیں طالبان کی حمایت کرنی ہے، کہ ہم نے ان کو منوانے کے لیے اور ان کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بٹ یہ نہ کہیں کہ افغانستان کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دس ایشو ول افیکٹ یو کم نیکسٹ فیو منتھس. اب آپ پی ڈی ایم پہ آ جائیں. دیکھیں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے جس سے جتنا سر سوال آپ میں سے، میرے سیدھا سوال کا جواب دیں، پی ڈی ایم حکومت گرا سکتی ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ یہ پی ڈی ایم نہیں گرا سکتی ہے. یہ پی ڈی ایم، میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول نے صحیح کہا کہ منافقت والی جو پارٹیز ہیں اس میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ پی ڈی ایم، میں اس دن سے اس پی ڈی ایم کو ختم سمجھتا ہوں جس دن سے پی ڈی ایم نے جو ہے پنجاب کے حکومت گرانے میں لاسٹ مومنٹ میں جواب دے دیا تھا، جبکہ سارا ہوم ورک. سر اگر نبیل صاحب اگلا جواب دے دیں، میں نے بریک لینی ہے، میں اس لیے آپ سے ایک اور سوال بڑا کریٹیکل کیا. اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے، دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ لارجلی یہ سوچا جا رہا تھا کہ اپوزیشن اب شاید یہ حکومت نہیں گرا پائے گی. پاکستان میں کل کی بات ویسے نہیں کی جا سکتی، لیکن جیسے میں نے الفاظ استعمال کیا، غبارے سے ہوا نکل گئی. پیپلز پارٹی کے جانے سے بڑا دھچکا لگا پی ڈی ایم کو.
یہ آپٹیمزم کہاں سے آ رہا ہے پھر پی ڈی ایم کا کہ ہم حکومت گرا سکے اور فری فیئر الیکشن کرا سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اکثر آپ اندر کی خبریں دے دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اندر کی خبر دیں گے آپ ابھی. یہ وہی آپٹیمزم ہے جو مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا تھا 2 سال پہلے کہ دھرنا لے کر آؤ اسلام آباد میں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ وہی آپٹیمزم. تو اس سے تو میاں صاحب کے مسائل حل ہوئے تھے، مولانا صاحب کے تو کوئی مسائل حل نہیں ہوئے. بھائی میرے میاں صاحب کی دوستی، انہوں نے کہا تھا نا میاں صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی دوستی جو ہے وہ کام آ گئی نا میاں صاحب، اور اب ایک اور کام آ جائے گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہولڈ دس تھاٹ، بریک کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں سوچنے کا کہ یہ دوستی اگر دوبارہ آتے ہیں اب کیا فائدہ ہوگا اس چیز کا، اس پر بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. نبیل گبول صاحب، بریک میں آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ جب مولانا اسلام آباد آئے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. آپ نے کہا اس دفعہ کا اس طرح کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے آپ کو لگتا ہے اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس ہے پیچھے جس کی وجہ سے یہ سب پی ڈی ایم اور دوبارہ سربراہی اجلاس جیسے شروع پچھلا نوٹیفیکیشن؟ جی کاشف، آج جو صورتحال ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، میرے خیال میں ایک شروعات بلوچستان سے نظر آ رہی ہے. عوام کی آ رہا ہے بلوچستان کی حکومت جائے گی، اس کا افیکٹ جو ہے وہ وفاق میں پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو جس طرح 2 سال پہلے کہا گیا تھا کہ دھرنا لے کر آؤ تو یہ مسئلہ اس طرح ٹیکل کرے گے، تو آئی تھنک کہ کوئی ان کو جو ہے میرے خیال میں اس طرح کے میسیجز دے رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، میاں صاحب باہر چلے گئے، مریم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نکالنا کیا ہے؟ آپ کیا نکالنا ہے پی ایم ایل این نے اس ساری گیم سے؟ دیکھو یہ مسلم لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان کا آپس میں جو ڈیل ہوا ہے، یہ میں اور اتنی جلدی نہیں جا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں آگے جا کے بتا سکتا ہوں کہ کیا. لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ حکومت تو کیا، یہ ایک آئی جی اسلام آباد بھی جو ہے نا بدلی نہیں کر سکتے ہیں. سر آپ کا سگنل تھوڑا خراب ہے، آپ کا سگنل دوبارہ ریفریش کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز پھنس رہی ہے. زبیر صاحب وہ کہتے ہیں آپ آئی جی اسلام آباد نہیں بدل سکتے، آپ وزیر اعظم کرانے چلیں. مجھے کہہ رہے جی اسلام آباد ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. آپ کے اوپر انہوں نے تانا جگت لگائی ہے آپ کے اوپر کہ آپ وزیر اعظم کیا پی ڈی ایم آئی جی اسلام آباد نہیں بدل سکتی، یہ وزیر اعظم کدھر گرائیں گے، یہ جگت لگا رہے تھے آپ. دیکھیں یہ جو اور سیریس نوٹ حکومت کو گرانے کے حوالے سے آپ خود ایگری کریں گے کہ 2 چیزوں کا یہ مکس ہوتا ہے، ایک اپوزیشن کا پریشر اور دوسرا حکومت کی اپنی پرفارمنس. جب وہ دن تھے آج سے 1-2 مہینے پہلے جب حکومت بہت سٹرونگ فیل کر رہی تھی، میرا اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ حکومت اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اور ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے حکومت ویک ہو جائے گی اور اپوزیشن کے لیے آسان ہو جائے گا. سو آئی جی بدلنے کی بات نہیں ہو رہی، حکومت بدلنے کی بات ہو رہی ہے، بدلنے کی بات نہیں ہو رہی، پریشر اتنا ڈالنے کی بات ہو رہی ہے کہ خود عمران خان صاحب یہ سمجھیں کہ اس وقت سب سے اچھا یہی ہوئے گا کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کریں اور واپس عوام کے پاس جائیں. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ بہت پاسبل ہے، بہت زیادہ پاسبل ہے. اس وقت اگر پیپلز پارٹی نے بھی ہمارا ساتھ کسی طرح سے بھی دیا، پارلیمنٹ کے اندر تو ہیں ہی وہ ساتھ، حکومت نے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں، آپ کو بکا ہوا کہہ رہے ہیں، وہ کس طرح کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، ساتھ اس طرح سے دیں گے جس طرح ابھی یہ جو نیب آرڈیننس آیا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ ساتھ دیں گے نا. مہنگائی کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے تو وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں حکومت کے اور اس حوالے سے ساتھ ہی دے رہے ہیں نا پیپلز پارٹی، کوئی الگ پڑی ہوئی. پیپلز پارٹی کے کنسرنز بالکل وہی ہیں جو باقی اپوزیشن جماعتوں کے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ تو نہیں ہے. ایک آدھ چیز میں تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوگا. سو وہ جو پریشر ہے نا وہ ماؤنٹ بہت کرے گا. زبیر صاحب دھرنا کارڈ پہ ہے. چلیں ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں. دھرنا کارڈ پر ہے، آج جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونی جی اس میں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ کبھی میٹنگ میں شہباز صاحب ہوتے ہیں، کبھی مریم بی بی ہوتی ہے، جس میں مریم بی بی ہوتی ہے اس میں شہباز صاحب نہیں ہوتے. یہ لیڈ کون کر رہا ہے پی ایم ایل این کو؟ شہباز صاحب گر جاتے ہیں سیڑھیوں سے. نہیں گرے بغیر گرے ہوئے بھی ایک آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی کے پاس ایک لیڈر ہے. آج باری ان کی ہے نا، اس ہفتے باری ان کی ہے. دیکھیں گرے
غائب ہوئے, اب باری ان کی آ گئی, بیچ میں مریم آ گئی تھی, پھر حمزہ کی باری آئی, تو ہفتے لگائے ہوئے ان لوگوں نے. صاحب یہ کہہ رہے کہ جو گرنا ہوتا ہے وہ سیاسی ہوتا. کوئی آپ نے کسی, آپ چھوڑیں, اگر شہباز شریف صاحب جاتے ہاسپٹل پورا میڈیا ساتھ نہ جاتا. کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ میں کسی کی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, جسٹ ٹیل می کون کس جگہ علاج ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا؟ کہاں؟ وہ کوئی گدی دکھا دیں جو رکھی ہوتی ہے, ویسے آپ کو پتہ ہی ہے وہ یوز کرتے, ایک کسی میٹنگ میں وہ دکھا دیں. یہ بیماری جو آتی ہے ہفتے 10 دن, یہ تو ہفتہ لگایا ہوا ہے نا نون لیگ نے. اس دفعہ ایک ہفتے شہباز شریف صاحب ہیڈ کریں گے, ایک ہفتہ مریم ہیڈ کریں گی, ایک ہفتہ حمزہ ہیڈ کریں گے. تو ان کا تو یہ طریقہ باریاں لگی ہوئی ہیں, اسی لیے تو ان کے ہر ایک کے اسپوکس پرسن بھی کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہمیں تو نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا فائدہ یہ ہے. اگر آپ کا فائدہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ہماری گورنمنٹ گرائیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مسئلہ کیا ہے. نہیں, لیکن آپ تو پریشانی کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ نہیں, آپ جیسی اپوزیشن جس کی ہو تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. سر وہ کہتے ہیں ایسی اپوزیشن قسمت والوں کو ملتی ہے, یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. اپوزیشن کی اپوزیشن یہ ان کا گلہ پتہ ہے کیسے کاشف, کہ یار آپ کی طرف سے کبھی ایک سینچری بناتا ہے بیٹسمین, وہ فیل ہوتا ہے تو دوسرا سینچری یاد آئی ہے زبیر بھائی آپ کو. آپ کی اتنے آپشنز ہیں ہمارے پاس, نہیں کراس کرتا مسئلہ تو نہیں اگلا بار آ جاتا ہے, اگلے کو ریٹائرڈ ہرٹ کر دیتے ہیں. میری باری آ گئی ہے, ریٹائرڈ ہیڈ ہو جاتی تو آپ کو تو چھلانگیں مارنی چاہیے. آپ کا تو ہم تو مار رہے ہیں بھائی, ہم تو کہہ رہے ہیں ایسی اپوزیشن اللہ سب کو دے. جی آپ دیکھ لیں گے, آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ 3 سال ہو گئے, بات وہی ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس نے کہا بھائی جو کرنا ہے کرو. اس نے کہا میں صرف باتیں ڈلیوری امپروو کر لی. سر وہ تو کہتے ہیں وہ تو بڑے ثابت قدم ہے. کہتے ہیں سر میری بات سنیں زبیر صاحب, بیروزگاری ختم کرتی. آپ ایسے کھڑے ہیں 3 سال کے 3 سال ہو چکے ہیں, وہ 3 سال میں اچیو کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا. ایک سیکنڈ زبیر صاحب وہ کہہ رہے 3 سال میں ہم نے کچھ نہیں بدلا, لیکن بدلے آپ بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوا لیکن ہوا ہم سے بھی کچھ نہیں ہے 3 سال میں. وہ تو اسی بات میں تو کانفیڈنس آ رہا ہے ان کا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تو پہلے سال آپ آئے, پہلا جلسہ کیا جب مولانا صاحب نے دھرنا دیا تو اس وقت بھی مہنگائی, ڈالر, بے روزگاری پر پرابلمز وغیرہ وغیرہ سارے ایشوز تھے. دوسرے سال بھی یہی ایشوز تھے, تیسرے سال بھی یہی ایشوز ہے, 3.5 سال گزر گئے اب بھی یہی ایشوز ہیں. کہتے ہیں ہمارا ہم تو ثابت قدم ہے. 150 سے 170 بڑھ ہو گیا ڈالر, وہ تو ایشو نہیں ہے. میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں, بھائی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ تو بڑے ثابت قدمی کے ساتھ وہی کام پچھلے 3.5 سال سے کر رہے ہیں. ڈالر پہلے رولا تھا, ایسی ثابت قدم رہیں گے. پہلے رولا تھا 150 پہ چلا گیا, اب 170 پہ چلا گیا. بھی پہنچ جائے گا, یہ وہیں کھڑے ہوئیں گے, پھر اسمائل کریں گے. پرابلم یہ ہے وہ 190 پہ بھی لے جائیں گے, آپ بھی ادھر ہی کھڑے رہیں گے. گھبرانا نہیں ہے. ان کی لڑائی وہی رہے گی. پتہ نہیں وہ ریاست مدینہ کی ایگزامپل روز بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ بھائی کر کے بھی تو دکھاؤ. اورنگزیب کے ساتھ جو ہوا تھا نا, یہ 190 کیا 290 پر بھی لے جائیں گے تو آپ کی بحث وہی ہوگی, مفاہمت کرنی ہے, مزاحمت کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی نہیں ہل رہے نا کسی اپنی جگہ پہ. پڑھنا ہے, گریبان پکڑنا ہے. میں تو بیان بتا رہا ہوں. اچھا میں تو بیان بتا ہیں زبیر صاحب. سو اگر آپ پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں کر سکے, اگلا سال الیکشن ایئر شروع ہے, اس میں تو ویسے ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, حکومتیں کرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ویئر از دیٹ آپٹیمزم؟ کیا اسلام آباد کے کالے بادل دیکھ کے آپ کو یہ شاید خیال آ رہا ہے کہ اب شاید کچھ بن جائے؟ بڑی بارش ہوئی ہے اسلام آباد میں. سوال ریز کرنا کاشف, آپ کا یہ سوال ریز کرنا, بارش بڑی ہوئی ہے نا, پتہ ہے آج سے 2 مہینے پہلے کے مقابلے میں یہ حکومت اس وقت ویک گراؤنڈز پر ہے. اور میرے نظر میں ویک گراؤنڈز پر اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو انہوں نے دے اوپنڈ اپ ٹو مینی فرنٹس. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیلیوری بہت ہی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو جو معیشت کے حوالے سے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نکل کے آ گئے ہیں اس مشکل حالات سے, اب یہ اس سے بھی زیادہ مشکل حالات کی طرف جا رہے ہیں. اٹس اے نو ون سچویشن سیریسلی, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ شوکت ترین از سیئنگ. آپ کو اسلام آباد میں کل بہت بارش تھی زبیر صاحب, اتنی مشکلات ہوں گی تو پھر ہم دھکا دیں یا یہ خود اڑنگی دے دیں اپنے آپ, گر جائیں گے یا کوئی سیڑھی کھینچ لے گا, تو اب اٹس دا سیم تھنگ. ارے نبیل صاحب آپ کا آج مجھے لگا شہباز شریف کے اسپوکس پرسن بننے کی بھی اہلیت ہے. انہوں نے کہا میں سیڑھی پہ آ گئے سیڑھی پہ سیڑھی پہ کھڑے رہیں بس. میرے ساتھ سی ایم بلوچستان موجود ہیں جام کمال صاحب, ان سے کوئکلی ان کی سچویشن دیکھ لیں. جام کمال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کاشف صاحب. خیریت سے جام صاحب؟ جی الحمدللہ. سر یہ آج جو تحریک دم اعتماد جو یہ آئی ہے آپ کے خلاف کل, اس میں آئی پچھلے 2-3 دن میں, یہ 14 لوگ تو آپ کے اپنے 24 اپوزیشن ملا کے یہ تو 38 لوگ بن گئے, اور 33 چاہیے ان کو آپ کی حکومت گرانے کے لیے. یا آپ مشکل میں لگ رہے ہیں ویسے اس وقت؟
جی کاشف صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ آج عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی گئی ہے جی. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ جو ہمارے اس 14 لوگوں نے جمع کرایا ہے ان میں 2 شخص BNP عوامی سے ہیں اور ایک PTI سے جی. اور باقی جو 11 ہیں ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے. اور اس بات میں بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کی طرح جب تحریکیں یا اس طرح کی چیزیں پریس کانفرنس ہوتی تھی تو سارے لوگ اجتماعی طور پہ جمع ہوتے تھے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کے اس پریس کانفرنس میں ہم نے ان 14 میں سے صرف 7 ممبروں کو وہاں دیکھا. میں آپ کو سلسلہ ضرور بتاؤں کہ جب سے معاملات اس طرح ہوئے ہیں میرا خود جانا بہت سارے ممبران کے پاس ہوا اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور بہت سارے ممبران کا یہی کہنا تھا کہ جی ہم اس نیجے پہ تو نہیں جا رہے تھے کہ ہم چیزوں کو حکومت گرانے کی طرف لے جائیں. یقینی طور پر ہمارے تحفظات تھے اور وہ تحفظات آپ سے بھی تھے، کچھ وزراء سے بھی تھے اور وہ شاید حل طلب ہوں. تو میں ابھی بھی بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ سر لیکن جام کمال صاحب آپ جانتے ہیں کہ 14 لوگوں کا دستخط کر کے سامنے آ جانا، یو نو پالیٹکس، لوگ عموماً بند کمروں میں تو حامی بھر لیتے ہیں لیکن دستخط اس وقت ہوتے ہیں جس وقت لوگ کہتے ہیں اب ہم سامنے آنا چاہتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کیمرے کے سامنے کون آ رہا ہے، آپ کے سامنے یہ سب 14 لوگ آ چکے ہیں. جی 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 بالکل. سو اٹ لکس اے ڈیفیکلٹ سچویشن فار یو. جی دستخط کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جی کیمرے کے سامنے آنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اور یہ جو جہاں تک میں بات کہوں گا کہ یہ تحریک جو ہے پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں سے چل رہی ہے. ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دستخط جو ہم دیکھ رہے ہیں شاید یہ آج کے نہ ہو، شاید یہ 10-15 دن پرانے ہوں جب انیشیلی کوئی اتفاقی رائے قائم ہوا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید اس آج کے دن کے بعد جنم لے سکتی ہیں اور ان میں انشاءاللہ کلیئرٹی آئے گی. سر آپ نے گفتگو کی ہے ان 14 میں سے کسی سے؟ جی میں تقریباً ماشاءاللہ کوئی 8-9 ممبران سے خود جا کے ان کے گھروں پہ ملا ہوں اور بڑی تفصیلی ہم نے اپنے پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. What is your take away from this؟ میں اب یہ جاننا چاہوں گا What is your take away from this؟ آپ کو لگا کہ وہ reconcilable differences ہیں، یعنی وہ اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں جو ان لوگوں کا آپ کے ساتھ ہیں؟ جی 2 چیزوں کے اختلاف ہیں اور معاملات ہیں. ایک ہے کہ کچھ لوگ کچھ وعدہ کچھ وعید کر کے اس پورے معاملات میں انجانے طریقے سے پھنس بھی گئے اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بڑے سنجیدہ ہیں جو شاید ہمارے ساتھ خوش نہ ہو اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بس either we do this or we don't do something. تو ان دونوں میں بڑا ایک فرق ہے. ہم زیادہ تر کوشش ان دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ کم از کم ایکسٹریم پوائنٹ آف ویوز کی طرف نہیں ہے اور چیزوں کو اچھے انداز میں آگے کی طرف لے جانے. ان 14 میں سے وہ کتنے لوگ ہیں جام صاحب؟ دیکھیں میں پر امید ہوں کہ ایک بڑی اکثریت یقینی طور پہ ایک بڑا آزادانہ سوچ رکھتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر کرے. لیکن آپ کے سامنے جب استعفے پیش کیے گئے آپ نے منظور کر لیے 3 وزراء کے استعفے یا آپ نے کوشش کی؟ نہیں میرے کو انہوں نے پیش نہیں کیے، انہوں نے ڈائریکٹ جا کے گورنر صاحب کو پیش کیے اور میں نے پھر بھی کہا کہ ہم اس بات پہ بھی راضی ہیں کہ آپ اپنے استعفے واپس لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کا ایک اتفاقی رائے اسی پہ شروع میں بنا ہو کہ ہم سب استعفا دیں گے تو ان سب نے اپنا ایک وعدہ ضرور پورا کیا ہوگا. مسئلہ یہ تھا سر کہ یہ ایک بات آج آپ کے خلاف، آج آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بلوچستان میں اس ٹائم سیاسی ہلچل بہت ہے. ایک چیز یہ کہی گئی کہ بجائے حالات سدھارنے کے، بجائے اس کے کہ استعفے ہولڈ کیے جاتے، آپ کی طرف سے اس وقت کچھ نہیں ہوا ان ساروں کو ٹھیک کرنے، اس معاملے کو ٹھیک کرنے کا. آپ کو یہ جی میں کاشف صاحب تقریباً 1 مہینہ اس معاملے کو ہوا اور پہلے دن سے ہم نے بہت سارے دوستوں کو انگیج کیا. پہلے تو بہت سارے لوگ شاید اس بات پہ راضی بھی نہیں تھے کہ ہم انفرادی طور پہ یا کسی حوالے سے بات کریں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں ایک فلیکسیبلٹی آئی، انہوں نے ہماری بات بھی سنی. سر فلیکسیبلٹی 14 لوگ سائن کر گئے آپ کے خلاف تو پچھلے 1 مہینے میں فلیکسیبلٹی نہیں آئی، زیادہ ریجڈ ہو گیا سٹینڈ ان کا. دیکھیں ہم وی آر سیئنگ دا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ٹوڈے، مے بی اللہ کرے انشاءاللہ ابھی بھی ہمارے پاس چیزیں آگے کی طرف ایسی ہیں جن میں ہم بہت ساری امپروومنٹ کی گنجائش دیکھ سکتے ہیں. آر یو ہوپ فل؟ آخری سوال، کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ I am always hopeful and I try to do my best to the last day. بالکل ٹھیک ہے. جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان طریقے عدم اعتماد لائی گئی ہے اور اس میں 14 جو سگنیٹریز ہیں آج وہ ان کی اپنی پارٹی کے ہیں. 65 ٹوٹل ممبران ہیں، 33 چاہیے تھے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے. 24 اپوزیشن کے ممبران ہیں. اگر اس میں یہ 14 ڈالے جائیں تو 38 یعنی 5 زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ جو 14 میں سے اگر آپ 5 ریٹریو بھی کر لیں
پھر بھی ایک سائزیبل نمبر بلوچستان میں حکومت گرانے کے حق میں کانفیڈنٹ ہیں. اندر سے خبریں بھی یہی آ رہی ہیں کہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے, 50-50 کا معاملہ ہے. اب بہت سے لوگوں کو دیکھیں یہ پالیٹکس کا طریقہ ہے, کیا ڈیولپمنٹ فنڈز کام آئیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ سب دیکھنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر صاحب نے کرپشن ختم نہ ہونے کی ایک اچھی وجہ بتائی ہے, ذرا وہ بھی سنیں. ایک حکومت کیا کر سکتی ہے, کتنی کرپشن سے لڑ سکتی ہے, کتنے کیسز ہو سکتے ہیں, وہ تو چلتے جاتے ہیں, لیکن معاشرہ لڑتا ہے کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوتا ہے. جب تک ایک معاشرہ نہیں لڑتا, اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لندن بیٹھا ہے, وہ تقریریں کر رہا ہے اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں, تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے جب اب معاشرہ ہی نہیں. وہ تو کہتے تھے میں آؤں گا تو 3 مہینے چوری ختم. اچھا میں پہلے اس کا بھی جواب دیتا ہوں. بہت ساری باتیں ہوئی اور آپ نے کہا بڑی زبردست, یہ بھی جیسے ہیں ویسے ہی 3 سال پہلے جہاں ملک کھڑا تھا اور جیسی ہماری حکومت آئی تھی, زبیر بھائی آگے کہتے تھے نا IMF کے پاس جاؤ, 5.4 پہ ہم گروتھ چھوڑ کے گئے تھے, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی, تو IMF جانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ ہم نے کیا پہلے سال کے بعد بھی آپ کہتے تھے مہنگائی ہے, دوسرے سال کے بعد کہتے ہیں مہنگائی ہے, تیسرے سال کے بعد بھی کہتے ہیں مہنگائی ہے, تو ادھر ہی کھڑے ہیں نا. آپ مہنگائی سے ہی ہر چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اس پرٹیکولر ایشو پہ تو یہ ہے. آپ کا اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, 0.5% گروتھ سے آپ دوبارہ 4 to 4.5% گروتھ لے کے آئے ہیں. کووڈ نے پوری دنیا میں ہمیں اپریشیٹ کیا جس طرح ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے. ایگریکلچر میں 5 کی 5 بمپر کراپ آپ لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں. فورن پالیسی میں دیکھیں اور مودی کے ساتھ جو آئیڈیالوجی کا لنک کیا ہے پوری دنیا میں, جو اکیلا بہت اچھا کر دیا سر. تھینک یو ویری مچ. کرپشن کے اوپر کیا کریں یہ پرائم منسٹر صاحب, یہ ایڈمیشن ہے کہ ہم کرپشن ختم نہیں کر سکتے. 20 سیکنڈ اسی پہ بات کروں گا. مجھے ایک بات کہتے ہیں نا, کرائم پیز کرائم ڈبلز کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی جان ایک بندہ ہمارے سامنے چوری کر کے گیا, آج بھی اس کے ہار گلے میں ڈل رہے ہیں, جہاں اس کو جوتیوں کے ہاتھ ڈلنے چاہیے تھے, جہاں اسے ٹماٹر پننے چاہیے تھے, وہ بھاگتا ہے, تقریریں کرتا ہے, اور اسی طرح لوگ وہ چلا گیا, ہم بھی نہیں پکڑے جائیں گے. زبیر صاحب کوئکلی, یہ آپ کی طرف اشارہ, آپ کا تو براہ راست آپ کے لیڈر کا نام لے لیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از این ایڈمیشن بائی دا پرائم منسٹر کہ جس طرح سے میں مہنگائی پر نہیں کنٹرول کر سکا, بے روزگاری پر نہیں, غربت پر نہیں, کسی اور چیز پر بھی, اس پر بھی جو سب سے بڑا ان کا وہ تھا ٹائم, جو وہ کہتے تھے کہ میں ٹھیک کر دوں گا کرپشن. پاکستان کا کرپشن انڈیکس علی عوان صاحب بڑھ گیا ہے, خراب ہو گیا پاکستان کرپشن. جب پائے ہیں کم نہیں ہوا, تو صرف ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے, پورے سسٹم کی بات ہو رہی ہے. آپ نے تباہی پھیر دی ہے, اور آپ کے تو اپنے وزراء بیٹھے ہیں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر جو کرپشن کر رہے ہیں. آپ کے دور سے ہم آگے گئے کہ نہیں گئے, ہم کچھ چینجز اصلاحات لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں لے آ رہے. آپ اپنی 16 سال کی جو اپنی نون لیگ نے گورنمنٹ چلائی ہے, ایک اصلاحات بتا دیں, سوائے کہ میں نے میٹرو بنائی ہے, سوائے میں نے موٹر وے بنائی ہے, تعلیم میں کیا کیا, صحت میں کیا کیا, پولیس میں کیا کیا, اداروں کے ساتھ کیا کیا. وہی کیا جو آپ ادارے تباہ گئے. آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش تھوڑی, ہم کیوں نہیں, ہم نے سنگل نیشنل کریکولم لے کے آئے ہیں, لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے, دیکھیں ہم نے MTI لے کے آئے ہیں. دیز آل آر اصلاحات. ہم PMDA کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے صحت سہولت کارڈ لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے. ریولیوشنری چینجز ہے کاشف بھائی. دیکھیں 10 چیزوں میں سے آپ سیلیکٹیولی وہ 5 پہ تنقید کرتے ہیں, آپ 5 کو پروجیکٹ کرتے ہیں. نہیں وہ آپ نے جو کاشف بھائی آپ نے جو کارپٹ کے نیچے کیا تھا نا سارا کچھ, تو آپ مان تو گئے نا. چلے میں نے صرف اتنا کہا تھا, اگلے سال بھی یہ آئے تھے باہر, کہتے ہیں مہنگائی ہے, ہم یہ حکومت کرائیں گے. دوسرے سال بھی مہنگائی ہے, آپ آج بھی مانتے ہیں مہنگائی ہے, تیسرے سال میں بھی, سو وہ تو نہیں بدلا. اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ 3 سال سے آپ بھی الحمدللہ ثابت قدم ہے, اور وہ بھی ثابت قدم ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.